बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 29 सितंबर 2025 है नाज़रीन, पीर का दिन है। अफसोसनाक ख़बर से आगाज़ करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे IED धमाका किया गया है, जिसमें 9 सिक्योरिटी एहलकार सवार थे। शहादतों की खबरें आ रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इससे पहले 13 शिद्दत पसंदों को ऑपरेशन में हलाक कर दिया है। साथ एक बड़ी कामयाबी बाजवड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है कि बाजवड़ का वो इलाका जहाँ पे जरगे हो रहे थे, जगई का इलाका, मामून का इलाका है, जहाँ पे शिद्दत पसंदों का गढ़ था और यह इलाका शिद्दत पसंदों के कंट्रोल में था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका कंट्रोल संभाल लिया है जगई का, और शिद्दत पसंद जो है दहशतगर्द TTP के, वो फ़रार हो गए उस इलाके से। एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। बलूचिस्तान में ज़हरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है BLA के, और दो दहशतगर्द जो हैं वो ज़ख्मी है। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन बेकाबू हो गया है, हालात बिगड़ चुके हैं। उनके मुतालबात कश्मीर की सरकार ने नहीं माने। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद 29 सितंबर को उन्होंने कॉल दी थी। आज मुज़ाहरे हुए, शटर डाउन हुआ, तकरीबन आज़ाद कश्मीर बंद रहा। लोगों ने एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल पे अवाम ने भरपूर एहतजाज किया है। फायरिंग हुई है, दोनों अतराफ़ दावा कर रहे हैं कि हमारे अफराद जो हैं उन पर फायरिंग की गई है। 15 अफराद ज़ख्मी हैं, एक बीच में शहीद हो गया। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि राह जो है वो इस धरने के पीछे है। इसमें नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन जनूबी वज़ीरिस्तान का जो इलाका है सरोकई, मौला खान सराय, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे IEDs लगाए गए थे बारूदी मवाद के साथ, नीचे ज़मीन में दबा के धमाका किया गया है गाड़ी पे, जिसमें 9 सिक्योरिटी एहलकार सवार थे। धमाके की नोयत जो थी वो इंतहाई शदीद थी। शहादतों की खबरें आ रही हैं कि ज़्यादातर जवान जो है वो बीच में शहीद हो गए हैं। और इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में ही एक बड़ी कार्रवाई की थी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 13 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया था। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, अल्लाह खैर करे मज़ीद। और बलूचिस्तान में नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई पे 3 BLA के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि 2 ज़ख्मी हैं। इसी तरह नाज़रीन बाजवड़ में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बाजवड़ में आपको, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाजवड़ में ऑपरेशन चल रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशन है, फुल फ्लेज ऑपरेशन, फुल स्केल पे ये ऑपरेशन नहीं हो रहा, टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और इस ऑपरेशन में मामून की जो 2 तहसीलें हैं जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब हैं, उनमें शिद्दत पसंद मौजूद हैं। अब ये गुज़िश्ता दिनों जो जरगे हो रहे थे, जरगों को तालिबान तस्लीम नहीं कर रहे थे। जहाँ पे जरगे हो रहे थे उस इलाके का नाम था जगई, और ये तालिबान के कंट्रोल में था, जो TTP के और अफ़गान जंगजू तालिबान जो शिद्दत पसंद है उनके कंट्रोल में था। यहीं पे उनके ठिकाने मौजूद थे और इनकी आबादी के इलाकों में ये यहाँ पे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगई के इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है, और जो तालिबान थे TTP के, वो उस इलाके से फ़रार होने में कामयाब हो गए। तो एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है बाजवड़ में कि बाजवड़ मामून का इलाका जो है जगई, वहाँ पे वापस सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। साथ नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तो जो अवामी एक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, उन्होंने नाज़रीन 29 सितंबर को एहतजाज का ऐलान किया था और अपने 29 मुतालबात, जिसमें ज़्यादातर लोकल मुतालबात थे, उस पर बातचीत हो सकती थी। 2 ऐसे मुतालबात हैं बीच में, 2 से 3 मुतालबात बीच में से ऐसे हैं जो वहाँ की सरकार, वहाँ की हुकूमत जो है वफाक से मशवरा करने के बावजूद वो नहीं मान सकते। वो ऐसे मुतालबात हैं। एक तो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से आए हुए महाजिरीन हैं, उनको जो 12 महसूस नशिस्तें उनकी होती हैं
ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ نشستیں جو ہیں ختم کر دیں، ان کو کوٹے ملتے ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور جو سیکیورٹی فورسز باہر سے آتی ہیں یعنی کشمیر سے باہر کی سیکیورٹی فورسز وہ اس علاقے میں نہیں رہیں گی، یہ کالا قانون ہے۔ تو یہ دو ایسے مطالبات تھے۔ تیسرا جو مطالبہ اس کے ساتھ جو بڑا تھا وہ جو کمرشل بجلی استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے ناظرین تھا۔ ان کے مطالبات آپ کے ساتھ ان کی مطالبات ڈیٹیل سے شیئر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے مطالبات بیچ میں ہے کہ 5 kV کا جو 5 kV سے اوپر جو کمرشل بجلی استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے تھا۔ اس میں زیادہ لوگوں کے لاکھوں روپے ہیں، ان کو تقریباً 5-6 ارب کا فائدہ اپنے لیے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ 5-6 ارب میرے خیال میں پورا آزاد کشمیر کا اس کا بجٹ ہی نہیں بنتا ہے۔ 5 kV سے اگر اوپر کا مطالبہ یہ کرتے ہیں تو اس پہ تقریباً 45-50 ارب روپے کا خرچہ آتا ہے، جو کشمیر کے بجٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور جو ناظرین 12 سیٹوں کی بات کی جا رہی ہیں، یہ وہ جموں کشمیر کے مہاجرین ہیں جو جموں کشمیر سے آ کے پاکستان میں آباد ہیں اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ یہ مہاجرین ہے اور ان کا ہمارے علاقوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے علاقوں میں ان کی روٹس نہیں ہیں، یہ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ محسوس نشستوں پہ آتے ہیں، کوٹا لے لیتے ہیں، اربوں روپے کماتے ہیں، تو یہ ختم کر دیے جائیں۔ حکومت اس پہ ہیر پھیر کرتی ہے اور یہاں پہ ان نشستوں پہ 12 نشستوں پہ سرکاریں بنتی ہیں۔ تو اب ان کے یہ مطالبات جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، اور آج بڑا اعلان تھا کہ مکمل ہڑتال ہوگی۔ ان کے جو آزاد کشمیر کے 10 اضلاع ہیں، 35 تحصیلیں ہیں، آلموسٹ تقریباً وہاں پہ ہڑتال تھی۔ جو تتا پانی ہے، پلندری ہے، مظفر آباد ہے، باغ ہے، ہجرا ہے، دیرکوٹ ہے، ارجا ہے، بمبر ہے، عباس پور ہے، میرپور ہے، چمن کوٹ ہے، بلوچ ہے، دھر بازار ہے، ڈڈیال ہے، حویلی، کہوٹا ہے اور راولا کوٹ ہے۔ ان علاقوں میں تقریباً ہڑتال رہی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی تھی اس کے کال پہ نکلی ہے۔ جو مسلم کانفرنس والے ہیں انہوں نے بھی 1-2-3 مظاہرے کیے ہیں، اور آمنا سامنا بھی ہوا ہے، بیچ میں فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ دونوں اطراف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو سربراہان ہیں شوکت نواز میر اور سردار عمر نذیر، امتیاز اسلم، ان کا کہنا ہے، یہ ایکشن کمیٹی کے مشران میں ہیں، ان کے سربراہان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ حالات خراب کر رہے ہو، ایک بندہ ہمارا شہید ہو گیا ہے، 14 ہمارے زخمی ہیں، مزید حالات کو خرابی کی طرف نہ لے جاؤ، ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوں گے۔ اور اب انہوں نے ایک زد سے پکڑ لی ہے، جس سے پہلے بھی انہی کشمیریوں نے، آزاد کشمیر کے مظاہرین نے، عوامی ایکشن کمیٹی نے مظاہرہ کیا تھا 6-7 ماہ پہلے، ناظرین آپ کو یاد ہوگا۔ اس میں بجلی کی بل کم کرنے کا مطالبہ بڑا تھا ان کا، کہ یہ ہم سے بل ہی نہ لیا جائے۔ پھر 3 روپے یونٹ مقرر کیا گیا، اور 3 روپے کا یونٹ سے 3 سے 5 روپے کے یونٹ اب ان سے لیا جاتا ہے، بلکہ آپ پورے پاکستان میں باقی دیکھیں تو 64 روپے کا، 50 روپے کا، 60 روپے کا، 80 روپے کا، 90 روپے کا یونٹ پڑتا ہے۔ جتنے آپ کے یونٹ زیادہ بڑھتے جاتے ہیں اس کی ریٹ جو اس کا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، مگر کشمیر میں یہ ہے نہیں۔ ان کا وہ مطالبات مان لیے گئے تھے۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ایسے مطالبات ماننے سے پھر دیگر گلگت بلتستان میں، ملک کے دیگر چترال میں، ملک کے دیگر صوبوں میں یہ پھیلتا جائے گا۔ اب حکومت کو وہی ڈر لگا ہوا ہے، اگر یہ مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو پھر گلگت بلتستان بھی وہی مطالبے کرے گا، اور آگے دیگر یہ مزید پھیل سکتا ہے۔ اس لیے حکومت نے ذرا سختی دکھائی ہے، مگر ناظرین حالات بگڑ گئے، اور اس میں انڈیا کا بڑا ہاتھ ہے۔ انڈیا چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر دنیا کے سامنے یہ خبریں آئیں، اور اس عوامی ایکشن نے تو آلریڈی ہی برمنگم میں جو 12 سے 4 بجے تک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور جو UK میں پاکستان کی ایمبیسی ہے، اوورسیز کشمیریوں نے 2 بجے سے 5 بجے تک وہاں پہ بھی احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ تو دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو، اور انٹرنیٹ پہ ویڈیوز بھی ڈال رہے ہیں، اور دکھا بھی رہے ہیں کہ پورے بازار تقریباً بند ہے،
اور مسلم کانفرنس اور پولیس ملی ہوئی ہے اور ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، مگر عوام جو ہے اس ٹائم پہ پورے کشمیر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہم اسلام آباد کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ بغاوت لگ رہی ہے، بغاوت دکھائی دے رہی ہے، راہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، ان پہ الزامات بھی ہیں کہ لیڈر سے ان کے رابطے ہو رہے ہیں، اور انٹرنیٹ بند کرنے کا دعوے جو ان کے شوکت نواز صاحب جو ہیں اور سردار عمر نذیر اور امتیاز اسلم کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگ کر رہے ہیں کہ کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے، تو کیا وہاں پہ سیٹلائٹ استعمال ہو رہا ہے یا انڈین سمز استعمال ہو رہی ہیں کہ مکمل طور پہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، ساری ڈیٹیل دکھائی دے رہی ہیں۔ اور ناظرین، آزاد کشمیر میں جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو چاہے وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ ہو، وہ ساری کے ساری اٹھ کے نئی حکومتی جماعت جو ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ آزاد کشمیر کا شیوا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں ساری عمر ایسا ہی ہوتا رہا ہے، وہاں پہ کوئی مستقل حکومت ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مستقل جمہوریت ہے نہیں، وہاں پہ جو لوگ فرض کریں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ مرکز میں آ گئی ہے اور وہاں پہ مسلم لیگ کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، تو آزاد کشمیر والی حکومت جو ہے وہ چینج ہو کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح عمران خان کے دور میں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، نواز لیگ کے دور میں ہوا۔ مکمل ایک سیٹ اپ وہاں پہ ہے نہیں، مطلب عوام، ان جو پولیٹیشین ہیں، موجودہ وزیر اعظم جو ان کا ہے، عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں، یہ عوام سے نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں زیادہ تر، اور سلیکٹڈ جب حکومت کی مرضی سے آتے ہیں، جب وہاں پہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تو پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، فی الحال تو حالات قابو میں ہیں، وہاں کی پولیس بھی 4-5 ہزار ہے، اس سے زائد ہے نہیں، مگر یہ احتجاج ایسا لگ رہا ہے کہ پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو ان کے اہم مطالبات ہیں اس میں سب سے بڑا مطالبہ جو حکومت جو ڈٹی ہوئی ہے اس پہ، وہ 2 مطالبات دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک 12 نشستیں جو جموں کشمیر کے مہاجرین کی ہے، اور سیکیورٹی فورسز کی۔ کیسے یار ملک کی سیکیورٹی ہے؟ پنجاب یا خیبر پختونخوا یا سندھ کی پولیس اور فوج جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکے گی، صرف کشمیر کے ہوں گے؟ ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مشکل مطالبات ہیں جو اس ٹائم پہ یکدم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آزاد کشمیر والے۔ تو ایسا لگ رہا ہے سیکیورٹی فورسز کو بعض ذرائع سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ انڈیا کی راہ لگی ہوئی ہے، اس کا انفلوئنس بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے کہ آگے معاملات کس رخ پہ جاتے ہیں۔ اس پہ کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔